इंसाफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, जियो के साथ काम करते हैं। हमारे साथ इम्तियाज़ गुल साहब मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़िया निगार हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। प्रॉब्लम ये नज़र आ रही है कि आपकी जो दोहा में अनऑफिशियल मीटिंग हुई है उसको अफ़गान हुकूमत ने बॉयकॉट किया नहीं गई, और जो ये क्वाड्रिलैटरल नशिस्तें हो रही हैं इधर, तीसरी जो हुई है अभी 6 फरवरी को, उसको वन साइडेड अफेयर तालिबान कह रहे हैं हम नहीं इसे मानते, उधर उनकी कोई नुमाइंदगी नहीं है। सो ये मामला आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, जो दोहा में हुआ है पगवाश के ज़ेर एहतमाम, या इसके अलावा और भी इसी तरह कई जिनको आप अनऑफिशियल या ट्रैक 2 टाइप नशिस्तें कह सकते हैं, कुछ का ये तो अरसे से हो रही हैं, कुछ के हम जैसे लोग भी उसके मेंबर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनकी कोई ख़ास अहमियत है। और वो सिर्फ उसमें ये होता है कि एक इंटरेक्शन हो जाता है, एक दूसरे के जहन को पढ़ने का मौका मिल जाता है। असल जो अहम प्रोसेस है वो यही है जो 4 फरीकी या जिसको कोऑर्डिनेटर हम कहते हैं। क्यों? यहाँ एक तो ये कि हुकूमतें और स्टेट्स की सतह पे ये सब कुछ हो रहा है, फिर इसमें 4 अहम तरीन प्लेयर्स या स्टेट्स यानी चीन, अमेरिका, अफ़गान हुकूमत और पाकिस्तानी हुकूमत ऑन बोर्ड है। तो अगर कुछ बनेगा तो इस प्रोसेस से बनेगा। मगर इसको लोग नॉन स्टार्टर कह रहे हैं क्योंकि तालिबान की नुमाइंदगी नहीं है। देखें, तालिबान की नुमाइंदगी तो तब आएगी ना जब उनके साथ मामला शुरू होगा। ये तो सब कुछ हो इसलिए रहा है कि ये 4 हुकूमतें मिल के तालिबान के साथ मुज़ाकरात के लिए मेकनिज़म बना दे और इन चीज़ों पे गौर करे और उसके लिए रास्ते तलाश करे कि अफ़गान हुकूमत उनको क्या दे सकती है और उसके जवाब में तालिबान क्या दे सकते हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे सीरियस प्रोसेस यही है। अच्छा, आप हमेशा जिक्र करते हैं पीस लॉबी का है, कौन वो फरीक हैं जो पीस में इन्वेस्टेड हैं, अमन में इन्वेस्टेड हैं अफगानिस्तान में? क्या आपकी नज़र में ये 4 ममालिक पीस लॉबी का एक स्टेटस इख्तियार कर गई हैं? देखिए, इस वक्त सबकी अपनी अपनी सतह पे एक मजबूरी और ज़रूरत बन गई है नेगोशिएशंस भी। अमेरिका जो एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जो बिगाड़ का भी बड़ा ज़िम्मेदार है, वो एक तो उसकी मुद्दत पूरी हो गई। अब अमेरिका में इलेक्शन ईयर है। ओबामा चाहते हैं कि बेशक कोई फेस सेविंग हो, इराक़ जैसा एक आर्जी इंतज़ाम हो, लेकिन उनको विड्रॉल के लिए कोई बहाना बन जाए और एटलीस्ट इतना हो जाए कि अमेरिका के जो बड़े कंसर्न्स हैं कि दोबारा अफ़गानिस्तान अलकायदा का बेस ना बने या दाइश का बेस ना बने, वो एड्रेस हो जाए। चीन को बहर सूरत इस खित्ते में अमन चाहिए, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जो चीन का अपना इक़्तिसादी एजेंडा है उसके लिए भी इस रीजन में अमन चाहिए। दूसरा उसको ये कि ये पड़ोसी होने के नाते वो इफ़ेक्ट होगा। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बाद अगर किसी ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया है तो पाकिस्तान ने किया, और अभी तक उस बोझ को आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ शेयर कर रही थी। लेकिन 2016 के बाद जो अफ़गानिस्तान में तबाही होगी उसका सारा फॉल आउट हमें ही बर्दाश्त करना होगा। इसलिए पाकिस्तान की भी ये ज़रूरत है और सबसे बड़ी ज़रूरत है कि कुछ हो जाए। अब जो अफ़गान फरीक है, एक तो ये कि ज़ाहिरी बात है कि हुकूमत, अफ़गान हुकूमत की ये मजबूरी है कि उसको ये यकीन है कि एक तो तालिबान की रेजिस्टेंस अगर इस लेवल पे जारी रही तो अब आलमी बरादरी की मौजूदगी में और अमेरिका की प्रेजेंस में अगर वो उसको पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके बाद उनके जाने के बाद तन्हा अफ़गान हुकूमत कैसे उसको बर्दाश्त कर लेगी। तालिबान का अगरचे इस वक्त मोराल अप है और उनको अपनी जो फतह है वो करीब नज़र आ रही है, लेकिन एक रियलाइजेशन तालिबान की क़यादत में भी है कि माजी की तरह वो दोबारा तन्हा बज़ोर ताकत अफगानिस्तान के हुक्मरान नहीं बन सकते। ये जो सारी चीज़ें मिल के, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मुज़ाकरात होंगे ज़रूर। अच्छा, एक सेकंड, अभी भी किसी न किसी लेवल पे मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन तालिबान में भी है तो ये पावर शेयरिंग एग्रीमेंट जो है ये किस नौयत का निकलेगा, इस पे मैं अभी आपसे पूछती हूँ, बिकॉज नेचुरली वो हमें डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। मगर एक फिक्र इसमें कहूँ कि देखिए, मुझे मुज़ाकरात तो होते हुए ज़रूर नज़र आते हैं, लेकिन मुझे इतना आसान नज़र नहीं आता अफ़गान हुकूमत और तालिबान का कोई पैचअप।
اچھا سو امتیاز صاحب جس طرح یہ پیس لابی کی ہمیشہ بات کرتے ہیں آپ نے ہمیشہ ذکر کیا ریمننٹس آف کرزئی کہ جو بڑا ایک ایشو ہوتا ہے بہت زیادہ ایک اثر و رسوخ رکھتے ہیں ادھر ابھی چند دن قبل حامد کرزئی نے بھی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ آپ ایران اور انڈیا اور روس کو بھی انکلوڈ کریں اس نشست کے اندر جو یہ کوادری لیٹرل نشست جو بیٹھک لگ رہی ہے. بات انہوں نے غلط نہیں کی ہے کہ ایران کو روس کو شامل کریں اس مذاکراتی عمل میں اس لیے کہ یہ تمام تر ہمسائے ہیں افغانستان کے اور ہمسایوں کے ساتھ آپ بات چیت کیے بغیر اپنے گھر کو درست نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو بڑی فطری سی بات ہے جو کہ ابتدا سے مگر یہ تو سادہ بات ہوگی نا. the fact means کہ ہر ایک نے پاؤں تو گھسیڑا ہوا ہے افغانستان میں. جی بالکل. اس میں دیکھیے جو اب اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ بین الاقوامی پریشر کے تحت اور جو امریکی مالی امداد ہے جو کہ لائف لائن ہے افغانستان کی افواج کے لیے اور حکومت کے لیے $5.5 ارب سالانہ, وہ میرا خیال ہے اب امریکیوں نے یہ واضح کیا ہے افغان حکومت پہ کہ اگر مذاکراتی عمل شروع نہیں ہوتا ہے تو ہم کانگریس کو پھر یہ بتانے کے قابل نہیں رہیں گے کہ یہ پیسے دیے جائیں. تو اس کے تحت اگر آپ ویسے ہی اپنے آپ کو سپورٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا اگر آپ غور کیجئے کہ پچھلے تقریباً 1.5-2 مہینے سے افغانستان سے جو منفی بیانات تھے وہ بہت کم ہوئے ہیں. ہمیں ابھی یہ ٹریک 2 سے میں ہو کے آیا ہوں, ہمارے افغانستان سے دوست آئے ہوئے تھے, انہوں نے بھی واضح طور پہ کہا کہ سوشل میڈیا کے ذریعے یعنی فیس بک ٹویٹر کے ذریعے جتنے منفی بیانات تھے ان میں انتہائی نمایاں کمی آئی ہے گزشتہ 1.5 مہینے میں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ غالباً عبداللہ صاحب کو, اشرف غنی صاحب کو اور ان کے دوسرے ساتھیوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ امریکی امداد کے بغیر اس حکومت کے پاس جو تھوڑا بہت بچنے کا چانس ہے وہ بھی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے کہ جس انداز میں NDS یعنی جو افغان خفیہ ادارہ ہے اس کے جو سربراہ اندرابی صاحب یہاں آئے وہ ایک بہت بڑی تبدیلی کی غمازی کرتا ہے کہ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ افغان فوج اور افغان اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا تھا تو NDS کے سربراہ کی تو بہت دور کی بات تھی. تو 4 تاریخ کو وہ آئے, 30 تاریخ کو ایک کور کمانڈر ہیں افغان افواج کے وہ آئے, انہوں نے پشاور کور میں ہمارے کور کمانڈر سے ملاقات کی. تو ایک اگر آپ دیکھیں تو بتدریج ایک سلسلہ چلا ہوا ہے جس میں یہ لگ رہا ہے کہ افغانستان کی حکومت بھی اب کس طریقے سے اس لائن پہ آ گئی ہے کہ باقی تینوں ممالک کے ساتھ مل کے اس فریم ورک کی تیاری کریں جس کے تحت طالبان کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں. یہ جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے جو کچھ کہا ہے طالبان کے ترجمان کے حوالے سے آپ بات کر رہی تھی, انہوں نے جو بات کی وہ میرا خیال ہے وہ قبل از وقت ہے. ابھی مذاکرات تو شروع ہی نہیں ہوئے, اس کا تو ابھی اعلان ہونا ہے غالباً 23 تاریخ کو کابل میں. ابھی صرف تیاری ہے کہ کس طرح یہ چاروں ملک ایک ایسی حکمت عملی اختیار کریں جس کے تحت طالبان بالآخر راضی ہو جائیں, مذاکرات پہ آمادہ ہوں. یہ مجھے سمجھا دیجیے گا کہ اگر ادھر پاور شیئرنگ اگریمنٹ کے تحت سمجھے پشتون بیلٹ میں آپ دے دیجئے افغان طالبان کو ان کی جگہ سردرن افغانستان میں اور واٹ ایور اٹ از جو بھی ایک آئیڈیا بن رہا ہے پاور شیئرنگ کا آگے جا کے سمجھ آئے گی. مجھے یہ بتائیے کہ ایٹ دیٹ پوائنٹ ایگزیکٹلی یہ کس طرح ممکن ہوگا کہ جن لوگوں کو انہوں نے ویلکم کیا ہے, جو لوگ آئیڈیولوجیکلی نظریاتی طور پہ ہم نظر ہیں ان کے سیم پیج کے اوپر ہیں, ان کو وہ پھر فلش آؤٹ کر دیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ فضل اللہ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ تحریک طالبان, عمر منصور, یہ جو ابھی تک ہینڈ اوور نہیں کیے, ابھی تک ان کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا, تب تو افغان گورنمنٹ کا بھی پریشر کام نہیں آئے گا, تب تو فورن فورسز کا بھی پریشر نہیں ہوگا, اور ہماری کون سنے گا تب؟ میں سمجھتا ہوں کہ مذاکرات تو ابھی دور کی بات ہے. ابھی 3-4 مہینے جو ہے میرے خیال ایک لحاظ سے جو ہے وہاں پہ طالبان کے حملوں میں شدت آئے گی, اور آلریڈی ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں حملے جو ہے جو اسپرنگ آفینسو کہلاتا ہے وہ شروع ہو چکا ہے. اس دفعہ تو سردیوں میں بھی حملے جاری تھے, لیکن وہی بات آتی ہے کہ یہ بات صحیح ہے کہ الٹیمیٹلی دونوں بات چیت کریں گے, لیکن لگتا یہی ہے کہ اگلے 3-4 مہینے میں جو ہے وہاں پہ بہت شدت کے ساتھ لڑائیاں بھی ہوں گی. یہ طالبان کے لیے بھی بڑے مشکل ہے کسی پولیٹیکل سیٹ اپ کا حصہ بننا. وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کو, ایک ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, یہ جو بیانات آتے ہیں جس پہ ہم تبصرے کرتے ہیں, یہ سب کچھ کرتے ہیں, وہ ان کے پولیٹیکل فیسز کے ہوتے ہیں. پھر پولیٹیکل فیسز میں بھی مثلا پچھلے 2-2.5 سال
ہم ملا عمر کے نام سے جو بیانات آتے تھے ہم ان سے بڑی اچھی توقعات وابستہ کر لیتے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ وہ تو 2 سال پہلے وفات پا چکے ہیں۔ اصل جو قوت ہے دوسری جو فیلڈ پہ ان کے کمانڈر ہیں، ان کو آپ نے اس چیز پہ کنونس کیا ہے کہ یہ کفر ہے، مرتد ہے، اسلام میں جمہوریت کا اور ان چیزوں کا کوئی تصور، یہ افغان آئین کوئی حیثیت نہیں رکھتا، افغان آئین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ کٹ پتلی ہے۔ اب ظاہری بات ہے کہ جب آپ پیچ اپ کرتے ہیں، اب طاقت تو ان کے ہاتھ میں ہے نا، تو ان کے لیے اس سیٹ اپ کا حصہ بننا اتنا آسان نہیں ہے، اور پھر ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ان کو اگنور کرنا اتنا آسان نہیں۔ دوسرا، وہ لوگ جو ہے اس وقت ایک فاتحانہ موڈ میں ہیں، ان کا مورال بہت اپ ہے، وہ ان نزاکتوں کو نہیں جانتے جو میں اور آپ ادھر ڈسکس کرتے ہیں کہ عالمی برادری کیا ہوتی ہے، اکانومی کیا ہوتی ہے، فلاں چیز کیا ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں بھائی کفر بھاگ رہا ہے، اب تو ہماری وہ باری آنے والی ہے۔ پھر اس میں ایک اور فیکٹر کہ اس وقت اگر یہ لوگ تھوڑی سی زیادہ لچک دکھاتے ہیں تو آلریڈی طالبان کے بعض ایکسٹریمسٹ عناصر جو ہے وہ داعش میں جا چکے ہیں، اب ان کو ایک فورم دوسرا میسر آ گیا ہے۔ تو اگر ملا اختر منصور اور یہ لوگ زیادہ لچک دکھاتے ہیں اور زیادہ پولیٹیکل بننے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو یہ بھی خطرہ ہے، ان پہ ایک جینون دباؤ ہے کہ ہمارے باقی لوگ ہمیں چھوڑ کے۔ یہ عبدالقیوم ذاکر اور ملا رسول اخند کا جو ایک ٹولہ تھا جو مان ہی نہیں رہا تھا اختر منصور کو، وہ کیا ہے، وہ سٹیل میٹ پہ ہے؟ مولوی عبدالمنان نے جو ملا عمر کے بھائی تھے انہوں نے بھی بیعت کر لی، ملا حسن رحمانی جو مگر یہ ٹولہ ابھی بھی موجود ہے نا، ان کا بھی تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ ملا عبدالرؤوف ہے۔ اسی طرح اب یہ ننگرہار میں جو لوگ داعش کے نام سے سرگرم عمل ہے یہ بھی ایکس طالبان اور ان کا وہ حصہ ہے۔ تو خود طالبان کے اندر بھی سوچ کے لحاظ سے 2 لہریں ہیں، اور پھر یہ کہ داعش کا ایک فورم بھی ان کو میسر ہے۔ پھر ایک اور چیز دیکھیں، ماضی میں افغان طالبان میں صرف پاکستان اور سعودی عرب کا اثر تھا، اس وقت ان میں ایران، قطر، فلاں یہ وہ بہت ساری انٹیلیجنس ایجنسیاں اور بھی گھس گئی ہیں۔ تو ایک تو یہ چیز ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے۔ دوسرا، جو افغان حکومت کا سائیڈ ہے وہ اگر زیادہ لچک دکھاتے ہیں تو ایک تو حامد کرزئی صاحب اور ان کی لابی ہے جن کی سوچ اس وقت دوسری ہے، اور وہ یہ کریڈٹ موجودہ حکومت کو نہیں دینا چاہیں گے۔ دوسرا، ہمارے ہاں تو ادھر جو زیادہ بات کی جاتی ہے نا، اب اگر آپ طالبان کو وہاں پہ کوئی پولیٹیکل سپیس دیتے ہیں تو وہ کس کا سپیس اکوپائی کریں گے؟ وہ اشرف غنی صاحب جیسے پختونوں کو کریں گے۔ تو اس لیے افغانستان میں اس وقت بیٹھے ہوئے حکومت میں ان پختون ایلیمنٹس کو بھی ایک خاص حد سے زیادہ وہ سوٹ نہیں کرتا۔ میرے نزدیک آج بھی دیکھیں افغان حکومت یہ بھی نہیں ہے کہ 100% امریکہ اور ان قوتوں کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان کو اگر کوئی انفلوئنس کر سکتا ہے تو وہ وہی لوگ کر سکتے ہیں، پیسہ جو مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف طالبان اور یہ لوگ جو ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ 100% کسی ملک کے ہاتھ میں ہیں، لیکن ان کو بھی انفلوئنس کر سکتے ہیں۔ مجھے سلوشن کا یہ جو کہتے ہیں نا، مجھے یہ بالکل فراڈ نظر آتا ہے کہ افغان لیڈ، افغان اونڈ۔ ان میں اگر یہ صلاحیت ہوتی یا یہ پوٹینشل ہوتا یا اس کے لیے سپیس ہوتا تو وہ کر چکے ہوتے۔ جنگ بھی ان پہ باہر سے مسلط ہوئی ہے اور مختلف افغان گروپوں کو پراکسی کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لیے سلوشن بھی اگر کوئی ہوگا، یہ جو کوارڈینیٹر ہے، یہ جو 4 ممالک، یہ اگر پورے صدق دل کے ساتھ، اب پرابلم یہ ہے کہ افغان حکومت اس امید پہ بیٹھی کہ پہلے پاکستان یہ کرے، میرے اس کنسرن کو دور کرے، میرے لیے یہ کرے تو پھر پاکستان کے اس کنسرن کو میں دور کروں گا۔ ہم کہتے ہیں کہ پہلے افغان حکومت یہ کام کرے تو پھر انڈیا کے معاملے میں یہ گارنٹی دے دے، اس کا کرے تو پھر ہم کریں گے۔ امریکہ بھی اپنے سارے کارڈ ضائع نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں پاکستان اور یہ پہلے یہ کریں۔ اسی وجہ سے جو افغانستان کے مختلف فریق ہے ان کو ہم پوری طرح دباؤ میں نہیں لا سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 4 ممالک بالخصوص اور کچھ اور ممالک ہیں جو بالعموم اگر پوری دیانت کے ساتھ اپنا دباؤ بھی، اپنا اثر و رسوخ بھی، اپنا گڈ ول بھی اگر فریقوں پہ استعمال کرے تو صرف اس صورت میں سلوشن نکل سکتی ہے۔ ادروائز
مذاکرات تو ہو جائیں گے, یہ پروسیس تو ہو جائے گا, لیکن مجھے افغانستان میں کوئی, اگر ہم اس امید پہ کہ افغان لیڈ افغان ووٹ, اس کا کوئی سلوشن مجھے بنتا ہوا بھی نظر آنا, بلکہ مجھے اس صورت میں پھر اور بہت بڑی تباہی نظر آتی ہے جو پاکستان. مجھے لگتا ہے امتیاز صاحب ذرا ڈس ایگری کر رہے ہیں چند باتوں سے, ان کا سر ہل رہا تھا. کون سی بات سے ایک تو ڈس ایگری کر رہے ہیں, اختلاف یہ بتا دیجیے. میں سوچ رہا تھا کہ اگر وہ حالات اسی قدر خراب ہیں تو پھر تو میرے خیال ہے کوئی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اس میں دیکھیے نزاکتیں بہت ہیں, بہت پیچیدگیاں ہیں افغانستان کے اندر. اس میں اس کے بے شمار عوامل آ گئے ہیں. اس میں آرگنائز کرائم بھی ہے, ایکسٹرا جو بھتہ خوری ہے, خود طالبان کے اندر جو بے شمار جو دھڑے بھی بن گئے ہیں. داعش کا جہاں تک تعلق ہے, میں نہیں سمجھتا کہ طالبان کے ان کے ساتھ براہ راست تعلق ہے, بلکہ داعش کی وجہ سے خود طالبان کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ سے سپیس ان کا لے لیا ہے نا جی. جو تھوڑے بہت لوگ تھے ان کو انہوں نے, چونکہ یہ تو مرسنریز ہیں, یہ تو کرائے کے گوریلے ہیں داعش والے, اگر ہم اس کو یہ سمجھیں کہ وہ کوئی اسلامی نظریات کے حامل کوئی گروپ ہے, وہ بھی غلطی ہے. تو سیکٹ کا بھی تو مسئلہ ہے نا, وہ سلفی اسلام, یہ بنیاد طور پہ یہ ٹیررسٹ ہیں, دہشت گرد ہیں, جنہوں نے وہاں پہ جا کے, یہاں سے بھاگے تھے کچھ لوگ, وہاں پناہ لے لیے. ان کے کچھ بھگوڑے وہاں پہ آچن ڈسٹرکٹ ہے ننگرہار میں, وہاں کے سب نے پناہ لے لی ہے. بنیادی طور پہ یہ کسی کے ماں پہ افغانستان کے یہاں پہ یہ دیکھتے دیکھتے کتنی جلدی یہ انٹرنل. تو اگر میں بھی بات اپنی پوری کر لوں کہ اس میں دیکھیے جو ہم 4 ملکوں کی بات کر رہے ہیں, وہ 4 ملک اس لیے ہیں کہ ان کا براہ راست اس میں انٹرسٹ ہے کہ یہاں پہ امن آئے. جو پیریفری ہے, کوئی نہیں چاہتا آگ میں غیر ضروری طور پہ ہاتھ ڈالنا, کوئی اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا. چین کو اپنے چونکہ تجارتی مفادات اس سے وابستہ ہیں, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ایک مبصر کے طور پہ بیٹھے. امریکہ, آپ کو شاید معلوم ہو کہ صدر اوباما کے ساتھ ساتھ ان کو جو سفارش کی ہے افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جان کیمبل نے, کہ آپ نے ابھی افغانستان سے نہیں نکلنا ہے. تو لہٰذا 2017 میں بھی کم از کم 5,500 امریکی فوجی موجود رہیں گے, وہ کاؤنٹر ٹیررزم فورس کے طور پر. انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے طالبان پہ حملوں کا اختیار بھی نہیں ہے. جی, اور اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ خود ہلری کلنٹن اور ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں سینیٹر سینڈر, انہوں نے اپنی مذاکروں میں یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ہم صدر بنے تو ہم فوج رکھیں گے افغانستان میں. لہٰذا افغانستان میں امریکی فوج ایک مستقل عنصر کے طور پہ ابھی سامنے آئے گی, اور یہ براہ راست مخالفت ہے طالبان کے اس مطالبے کی. انہوں نے پھر کہا وہ کہتے ہیں کہ جی مکمل طور پر جب تک نہیں نکلیں گے بات آگے نہیں چل سکتی. جی, تو اس میں ہمیں اس جو بڑی پکچر ہے اس کو سامنے رکھنا ہوگا کہ امریکیوں نے یہاں پہ ٹھہرنا ہے, امریکیوں نے پیسے دینے ہیں, اور امریکیوں ہی کی وجہ سے اگر کچھ ہوا تو ہوگا. سر اب ذرا سی چھوٹی پکچر پہ آ جائیں, مجھے یہ سمجھا دیجئے, بیکاز مجھے لگتا ہے ادھر ایک عام آدمی سمجھنا چاہ رہا ہے اے پی ایس 4 سدہ کے بعد اور دیگر واقعات. مجھے بتائیے کہ who has our back in all of this. بہت سی خبریں ہیں کہ لشکر طیبہ کے فٹ سولجرز ادھر پہنچے ہوئے ہیں, فلاں کے رینکس میں جمع ہو رہے ہیں. دین یو نو کہ ادھر کس طرح آپ نے شمالی وزیرستان کے اندر آپریشن کیا. اشرف غنی نے کہا کہ بھئی اس کا وہ تو سارے ادھر آ کے بیٹھ گئے ہمارے پاس, اس کا فال آؤٹ کسی نے نہیں دیکھا. سو ان دس ہول پروسیس ہم کدھر فگر آؤٹ ہوتے ہیں؟ ہمارا تو یہ بڑا ایک بنیادی سا کردار ہے اس میں, چونکہ ایک سرحد ہے, سرحد کے آس پاس 50-60 ہزار لوگ بڑی پورا سرحد ہے, اور اس میں بہت ساری ذمہ داری پاکستان پہ باہر عائد ہوتی ہے کہ جب تک پاکستان کے اندر آپ نے مثال کے طور پر افغان مہاجرین کے ساتھ اپنی جو ڈاکیومنٹیشن ہے اپنے شہریوں کی, کیونکہ جو بار بار یہ آتا ہے نا کہ افغان مہاجرین ہمارے لیے ایک سیکیورٹی تھریٹ بنے ہوئے ہیں, اس طرح نہیں ہے, یہ بالکل غلط بات ہے, اس طرح نہیں کہنا چاہیے. کتنا وقت درکار ہوتا ہے یہ سارے کام کرنے میں؟ دیکھیے یہ تو پاکستان اور افغانستان کے معاملات ہیں, لیکن انٹرنلی جو کہہ رہے ہیں جو ہم نے اپنے کام انٹرنلی تو سب سے زیادہ جو ہے یہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ کہنا کہ افغانستان سے آئے ہیں اور انہوں نے حملے کیے, تو میرا خیال یہ کوئی بات صحیح نظر نہیں آتی ہے, کیونکہ اگر افغانستان سے ان کو ہدایت بھی مل رہی ہے تو سارے جو حملہ آور تو یہیں کے تھے, اور فیسیلیٹیٹر بھی تھے, لیکن آپ کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے وہ حملہ آور جو تھے شریک وہ بھی پاکستانی تھے جو کہ کراس اوور کر کے گئے ہوئے تھے بارڈر سے. تو اصل بات یہ آتی ہے کہ اصل مسئلہ تو ہمارے اپنے سیکیورٹی کا ہے, اپنی انٹیلیجنس کا ہے. مسئلہ یہ تو کبھی بھی ہو سکتا ہے کہ ایک یہاں پہ جو ہے کراس کر کے آپ وہاں سینکچوری میں بیٹھتے ہیں, وہاں سے پھر واپس آتے ہیں, تو لیکن یہ کہ یہ آتے پاکستان میں, یہ جو ہے ان کو جو فیسیلیٹر جو ہیں وہ یہیں سے ملتے ہیں, ہتھیار جو ہے وہ یہیں سے لیتے ہیں,
تو یہ بات جو ہے میرے خیال ٹھیک ہے، ایک حد تک ان کو ایک مدد تو مل سکتی ہے اکراس دا بارڈر، لیکن اصل مسئلہ جو آتا ہے وہ خود اپنا ملک کے اندر آتا ہے. اگر فرض کیجئے کہ اور آپ کی جو ہے سب کو پتہ ہے بارڈر پورس ہے، آپ خود یہ کہتے رہے ہیں طالبان کے حملوں کے حوالے سے، جب کابل حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ حملہ آور جو ہیں وہ پاکستان سے آئے تھے، تو ہمارا بھی جواز یہ بن کے آتا ہے کہ جو ہے وہ یہ پورس بارڈر ہے اور آپ اپنی انٹیلیجنس کو بھی مضبوط کریں. تو اسی طرح سے اس چیز کا اطلاق ہم پہ بھی ہوتا ہے کہ اگر فرض کیے پورس بارڈر ہے، وہاں پہ کچھ پاکستانی ملیٹنٹس جو ہے وہ بھاگ کے وہاں پناہ لیتے ہیں اکراس دا بارڈر، تو پھر وہ جب یہاں پہ آ کے یہ حملے بھی یہاں پہ جو منصوبہ بندی کرتے ہیں، تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہمارا بھی اپنا بھی فرض آتا ہے کہ انٹیلیجنس کی ہماری کیا صورتحال آتی ہے. اس بنیاد پہ ہمیں یہ ڈیبیٹ کرنی نہیں چاہیے کہ افغانستان سے بندہ آیا، افغانستان سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، کیونکہ اگر ہمارا پھر ایک فضل اللہ کے بارے میں ہمیں یہ یقین ہے یا اطلاعات ہے اور عمر منصور کے بارے میں کہ وہ وہاں پہ ہیں، تو افغان حکومت کا الزام اور کلیم یہ ہے کہ بھائی ہمارے سینکڑوں فضل اللہ آپ کے ہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اسی طرح اگر ہمارے اس ایک واقعے یا 2 یا 10 کے کڑیاں افغانستان سے مل جاتی ہیں تو وہ بھی افغانستان میں ہونے والی درجنوں کڑیوں کو اس سے ملاتے ہیں. یہ بارڈر مینجمنٹ ہمارے لوگ اس سے یہ مراد لیتے کہ شاید آپ کو کوئی دیوار بنانی ہوگی یا کوئی باڑ لگانا ہوگا. نہ یہ باڑ ایران کے ساتھ ہماری لگی ہے، نہ چین کے ساتھ ہماری لگی ہے، نہ خود اس افغانستان کا اس سائڈ پہ ترکمانستان اور ازبکستان کے ساتھ لگا ہوا ہے. لیکن چونکہ ادھر آپ نے یہ فیسلٹی نہیں دی ہوئی ہے کہ بغیر ڈاکومنٹس اور ویزے کے لوگ ادھر جا سکیں، اس لیے ایرانی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں اسلام آباد یا کوئٹہ میں بغیر ڈاکومنٹس کے پکڑا گیا تو میں اندر ہو جاؤں گا. ہم بھی اس لیے زیدان وغیرہ نہیں جاتے، لیکن یہاں پہ ہم نے اس خطرے کو ختم کر دیا ہے. دیکھیں پولیٹیکل ایجنٹ خیبر ایجنسی کے جو ڈیلی کا ACR ہوتے اس میں ایک خانہ ہوتا ہے باقاعدہ، جو رپورٹ روزانہ آپ کے پریزیڈنسی کو، آپ کے گورنر ہاؤس کو اور باقی اس کو جاتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ڈاکومنٹس کے ساتھ بارڈر کو کراس کیا اور وہ لوگ جنہوں نے ود آؤٹ ڈاکومنٹس کراس کیا. وہ ود آؤٹ ڈاکومنٹس آپ کو کبھی 8-9 ہزار 10 ہزار سے کم نہیں ملیں گے اور وہ ڈاکومنٹس کبھی آپ کو 1000 سے زیادہ نہیں ملیں گے. تو یہ کس کا کام ہے صافی صاحب؟ یہ کس کا کام؟ آپ کہتے ہیں یہ نہ پوچھیں. نہیں یہ پوچھیں. میں کہتا ہوں دیکھیں اس میں بھی مجرم اصل میں ہم ہے. نمبر 1 وجہ کہ 2 فریق تو اس میں کمزور سے زیادہ بڑے، ہم افغانستان کے مقابلے میں زیادہ بڑا سٹیبل ملک ہیں، ٹھیک، اس لیے ہماری ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. کیوں ہم مینج نہیں کر سکے؟ کیونکہ ماضی میں کبھی ہم نے مجاہدین کو ادھر بھیجنا، ہم ماضی کی نہیں حال کی بات کریں. میری گزارش سنیں نا، ہم نے کبھی مجاہدین کو ادھر بھیجنا تھا، کبھی ادھر طالبان کو بھیجنا تھا. ایک تو اس وجہ سے یہ بارڈر اسی طرح ہمارے حکمرانوں کو چاہیے تھی. دوسرا اس بارڈر کے عدم مینجمنٹ کی وجہ سے بہت لوگوں کی جیبیں بڑھتی ہیں، ابھی بھی بڑھ رہی ہیں اور ماضی میں بھی بڑھتی تھی، اس لیے انہوں نے اس کو اس طرح رکھا. اب اگر ہم اس کے لیے سیریسلی ایفرٹس کریں یا پچھلے 8-10 سالوں میں ہم کر چکے ہوتے، بارڈر مینجمنٹ وہاں پہ آج بھی طورخم بارڈر پہ جو امیگریشن والا بیٹا ہوتا ہے وہ آپ کے انٹیریئر منسٹری کا ہے. افغان حکومت کے ساتھ یا جب برطانوی اور وزیر اعظم کی موجودگی میں جب افغان صدر حامد کرزئی کو آپ نے چیکر میں اس پہ ایگری کیا تو ادھر آپ کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ آتے تو وہ آپ کے خارجہ وزارت کے معاملات آتے ہیں. اس کے بعد یہ بارڈر مینجمنٹ میں براہ راست فوج یا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. 9/11 سے پہلے تو وہاں پاکستان کا ایک فوجی بھی نہیں تھا. یہ سرے سے آپ کی سویلین گورنمنٹ کا ایک ناکامی ہے. سویلین اور اگر کسی جگہ پہ فوج ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرتی یا اگر وہ رکاوٹ بنتی ہے تو پھر سویلین اتنی جرات پیدا کرے آ کے بتا دیں. اصل مسئلہ تو باڑ لگانے کا تو نہیں ہے. آپ بارڈر تو نمبر 1 سیل نہیں کر سکتے. دوسرا آپ باڑ لگائیں نہ لگائیں، اگر سرحد کے دونوں طرف دہشت گردی کے اگر اڈے موجود ہیں، ان کی پناہ گاہیں موجود ہیں، اصل مسئلہ تو ان کو روکنے کا ہے. جو یہاں پہ 50-60 ہزار لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں چمن سے اور طورخم سے، وہ کیا دہشت گرد تو نہیں؟ ان میں کچھ ہو سکتے ہیں، اور ویسے بھی جو دہشت گرد ہے وہ آپ کے باقاعدہ سرحدی راستوں سے نہیں آتا ہے. لہٰذا اصل مسئلہ جو ہمیں بھی سننے کو ملا، آج بھی ہم جو ڈائلاگ کل سے ہم کر رہے تھے، کابل گئے تھے، اسی ڈائلاگ کے دوران ہمیں بار بار یہی بات سننے کو ملی کہ اصل مسئلہ ان لوگوں تک پہنچنے کا ہے جو پاکستان کے اندر اور جو افغانستان کے اندر بے گناہ معصوم بچوں کو، عورتوں کو قتل کرنے کے ذمہ دار ہیں. اس کے لیے میرا خیال ایک بہت اچھی پیش رفت یہ ہوئی جو ملاقات ہوئی دونوں
خفیہ اداروں کے سربراہوں کے درمیان. یہ ایک بہت بڑا مطالبہ رہا ہے امریکیوں کا, چینیوں کا, خود پاکستان کی بھی خواہش رہی ہے. افغان اس معاملے پہ تھوڑے سے ہچکچا رہے تھے, وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ بارڈر کا نام اس میں آئے, کیونکہ بارڈر سے وہ تھوڑا سا ان کو ایک الرجی ہے, اس طرح انٹیلیجنس شیئرنگ پہ ان کو اعتراض تھا. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ابھی 4 فریقی مذاکرات شروع ہو رہے ہیں اس کے تحت جو NDS اور ISI کے درمیان سلسلہ شروع ہوگا, یہ پھر ہو سکتا ہے کہ مشترکہ اگر آپریشنز کریں. اس سلسلے کو کتنا سپورٹ کیا جائے گا؟ لاسٹ MOU انٹیلیجنس شیئرنگ کا تھا, اس کی دھجیاں اڑا دی افغان پارلیمنٹ نے. وہ بھی ماضی ہو گیا نا جی. ان کے سربراہ کا پاکستان میں آنا میرا خیال ہے ایک بہت بڑی تبدیلی کی غمازی ہے, اور ہمیں امید یہ کرنی چاہیے کہ ان کے آپس میں یہ معلومات کا تبادلہ بڑھے گا. میں نے آپ سے عرض کیا نا, معاہدہ موجود ہے. اچھا, ابھی بھی وہ ریکارڈ پہ موجود ہے. افغان حکومت نے اس معاہدے سے نہ اس کو توڑا ہے, نہ اس کو واپس لیا ہے. اور پھر بارڈر مینجمنٹ میں دیکھیں, ایک تو ڈیورل لائن کا مسئلہ اگر بنا تھا تو انگریزوں نے بنایا ہوا تھا. یہ بڑی اچھی بات ہوئی تھی کہ اب برطانوی پرائم منسٹر کی فیسیلیٹیشن سے یہ ہوا. پھر برطانیہ کی حکومت نے اس بارڈر مینجمنٹ میں فیسیلیٹیشن کی کمٹمنٹ بھی کی ہے. ہمیں بتایا جائے کہ ہماری حکومت نے, اس کے بعد ہماری وزارت داخلہ نے پچھلے سالوں میں کتنی کوششیں کی ہیں. افغان حکومت کہاں پہ رکاوٹ بنی ہے, کوئی دوسرا ادارہ کہاں پہ رکاوٹ بنے. اور دوسری بات, اگر تو وہ نہیں بھی کرتے, انڈیا کے ساتھ ہم نے کس چیز پہ ایگری کیا, لیکن انڈیا نے اپنی سائٹ پہ کر لیا. آج بھی تورخم کے بارڈر تک میرا فوجی ہے, آج بھی وانا کے بارڈر تک میرا فوجی ہے. میں اگر اپنے بارڈر میں کچھ کر رہا ہوں تو کیا افغان کبھی اس پہ اعتراض کر سکتے ہیں, یا آج تک کیا ہے؟ تو اگر افغان حکومت آپ کے ساتھ نہیں کر رہی ہے اس وقت, دیکھیں سب سے سمپل بات یہ ہے کہ آپ چیک کریں آج بھی کہ روزانہ ہمارا جو سفارت خانہ ہے اور ہمارے قونصل خانے ہیں, وہ کتنے ویزے جاری کرتے ہیں. پریکٹیکل میں آپ کو مثال دے دوں جی, میرا تعلق اس قبیلے سے ہے جو دونوں طرف ڈیوائیڈڈ ہے, جن کو ایزمنٹ رائٹس حاصل ہے. میں تو افغانستان ویزے اور پاسپورٹ پہ جاتا ہوں. محمود خان اچکزئی صاحب جو سب سے بڑے آر پار کے وہ تھے, وہ تو ویزے اور پاسپورٹ پہ جاتے ہیں. حامد کرزئی صاحب جب پاکستان آتے ہیں تو ویزے پہ آتے ہیں. اشرف غنی صاحب ویزے پہ آتے ہیں. یہ فیسلٹی آپ نے کس کو دی ہوئی ہے؟ یو ڈس ایگری سر؟ کوئکلی میں نے ریپ اپ کرنا ہے, پھر آپ کے پاس. نہیں, بالکل. دیکھیں جی, اس کو بارڈر مینجمنٹ کے لیے جو ایزمنٹ رائٹ جیسی چیزیں بھی ہیں نا, یہ بھی ختم کرنی پڑیں گی. جب تک آپ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوا ہے, اور یہ ایک ایبریشن. آپ اختلاف کس بات سے کر رہے ہیں؟ میں اختلاف اس بات سے کر رہا ہوں کہ پاکستان کی وزارت داخلہ اور دوسری وزارتوں کو ابھی بہت کام کرنا ہے. جو کرنا چاہیے تھا 15 سال میں آپ اتفاق کر رہے ہیں کہ سست ہے. جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. یہ سستی ہی ہے زاہد صاحب, لاسٹ نوٹ, کی سستی ہی ہے مجرمانہ تساہل؟ دیکھیں, میرے خیال سستی کی بات نہیں آتی ہے, بڑی کمپلیکیشنز ہے. آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے جو ہے بایو میٹرک جو ہے انہوں نے شروع کیا تھا چمن میں, اور وہ چل نہیں پایا تھا. اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ اس طرف سے بھی حملے ہوئے, اور وہ توڑ پھوڑ کے انہوں نے برابر کر دیا. یہ تو میں اس کی بات کر رہا ہوں جو کہ آپ کی بارڈر چیک پوسٹ کی بات ہے. تو جب وہاں پہ نہیں چل سکا ہے یہ کہ کنٹرول جو ہے ایک لحاظ سے کہا جائے, اگر آپ چمن کے بارڈر پہ ذرا چلے جائیں یا ترخم کے بارڈر پہ چلے جائیں, ذرا دیکھیں اس کو مینجمنٹ کیسے ہوتی ہے. تو اگر وہاں پہ آپ صحیح طور پہ نہیں کر پاتے ہیں, تو آپ جو دوسرے علاقے ہیں جہاں سے جو پورس بارڈر ہے, جہاں سے قبائل ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں. اب ایک مثال میں بتاتا ہوں. چمن میں آپ یہ یعنی جو اچکزئی اور نورزئی ٹرائبس کے لوگ ہیں, تو اکثر وہاں سے جو افغان سپاہی ہیں جو کہ بارڈر پولیس ہے, وہ رات کو اپنے گھروں میں آتے ہیں, چمن میں آتے ہیں یا پشین میں جاتے ہیں, جو کچھ بھی ہے جہاں پہ بھی ہوتے ہیں. تو آپ اس کو کس طرح سے بھی روک سکتے ہیں؟ سلیم بھائی اگریسیولی سر اپنا نا سر, بات یہ ہے نا, امتیاز گل صاحب جانتے ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا کہ میرا قبیلہ وہی ہے جو دونوں طرف ڈیوائیڈڈ ہے. مجھے اگر غم شادی پہ کسی ضرورت کے تحت جانا ہوا نا, آپ یعنی کہ سر یہ ان کی بات, میں تو کبھی پہاڑ پہ چڑھ کے یا اس رستے سے نہیں, میرے اپنے قبیلے کے لوگ, میرے اس کے جو ہے نا ایزمنٹ ہے کہ نہیں ہے, آپ کا جو بھی جاتا ہے ایزمنٹ رائٹ, ٹھیک ہے, جو بھی جاتا ہے وہ تورخم سے جاتا ہے, وہ چمن سے جاتا ہے, وہ باقی جگہوں سے جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ قبیلہ تو ادھر کشمیری کا بھی آر پار ڈیوائیڈڈ ہے,
یہ تو پنجابی کا بھی آر پار ڈیوائیڈڈ ہے، یہ تو بلوچستان یہ کے لاجک بارڈر ادھر کے ساتھ اپلائی بھی کیوں آر نہیں پار ہوتی نا؟ حالانکہ ادھر باڑے ہیں آپ مختلف کی، حالات نہیں مختلف سے دیکھیں نا، مسئلہ یہی ہے کہ اب یہ اتنی ڈیبیٹ بڑی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باڑ مائننگ اس کے اوپر بات ہی نہیں کرنی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حالی کوئی اور نہیں ہے۔ ادھر تو آپ کا باچا خان یونیورسٹی کو اڑانے کے لیے جو آنے والے بھی کسی پہاڑی رستے سے نہیں آئے، آپ کے تورخم بارڈر سے آئے ہیں، تو وہ کیوں؟ سوال یہ کہ میں تو صرف یہ کہتا ہوں نا کہ صرف ان کی نہیں، آپ کی پوری پولیٹیکل لیڈرشپ نیشنل ایکشن پلان بنا رہی تھی، اس میں بارڈر مینجمنٹ کا شق ہے، آج کل ہر کوئی بارڈر مینجمنٹ کر رہا ہے۔ ہمیں بتائے کہ ہماری حکومت نے پچھلے سالوں میں چیکر معاہدے کے بعد کتنی ایفرٹس کی ہیں اور کہاں پہ۔ وہ جو چومن میں بایو میٹرکس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ تو اسی طرح واقعات ہمارے بارڈر پہ آتے جاتے وہ ہوتے ہیں، کسی جگہ ہم نے ان کا اٹیک کر دیا جب تلخیاں ہو جاتی ہے، پھر ادھر ایک سمگلنگ کی لابی ہوتی ہے، یہ سارا تو ہم نے شہر ناپرسان بنا دیا ہے۔ اس کا کوئی اچھا جس کو پھر عزیز ہو اس طرف رہنا چاہتا ہو اس طرف رہے، جس کو پاکستان عزیز ہو اس طرف رہے، مجھے غم شادی کاروبار کو فیسیلیٹیٹ کرے، وہ تو ریگولرائز آپ کریں۔ یعنی کہ سر جب یہ رشتے ان کا کہنے کا شاید آپ یہ ہونا چاہیے، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن میں خالی ایک حقیقت بتا رہا ہوں جو کہ اس وقت صورتحال بن کے آتی ہے، اس میں جو ہے یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوگا کہ آپ فوری طور پہ اگر آپ کل دیکھیں نا، حامد کرزئی اور افغان بھی کہتے ہیں ہم ڈیورنڈ لائن کو مانتے ہی نہیں، ان کی ریزولوشن بھی افغان پارلیمنٹ نے پاس کی ہوئی ہے نا ہسٹورک۔ پھر آپ شادی یہ معاہدہ انہوں نے کیا ہے، ایفیکٹولی ہمارے ہم بھی نہیں مانتے نا کشمیر میں کو۔ خانہ بہت سارے معاہدے ہو چکے ہیں بارڈر مینجمنٹ پہ، اس پہ اصل مسئلہ اب سیاسی انہوں نے بنا دیا، حامد کرزئی صاحب نے، دوسروں نے، کہ اس کا آپ نے نام نہیں لینا۔ گزشتہ ہمارے ایک سیشن ہوا، اس میں پورے ایک دن ہمارا اس بات پہ ضائع ہو گیا کہ گزشتہ سیشن میں آپ نے قرارداد میں بارڈر کا لفظ کیوں لکھا۔ ایک افغان جرنیل ہی تھے، انہوں نے کہا بوگس بارڈر کہا تھا حامد کرزئی نے، افغان جرنیل تھے، انہوں نے کہا کہ سینکڑوں دستاویزات شاعری اور سیاست کی باتیں دوسری ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈیورنڈ لائن کا مسئلہ کسی عالمی فورم پہ نہیں ہے، نہ یو این کے ایجنڈے پہ ہے، میرا کشمیر تو یو این کے ایجنڈے پہ بھی ہے۔ میں بھی نہیں مانتا کہ مقبوضہ کشمیر وہ انڈیا کا حصہ ہے، انڈیا نے کیا کچھ نہیں کر دیا اس بات۔ اچھا، یعنی کہ میں اختتام کرتے ہوئے صرف اتنا بتاؤں، جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے کہہ دیا کہ یہ سستی ہے، شاید سلیم صافی صاحب بھی سمجھتے ہیں کہ مجرمانہ سستی ہے جس کے اوپر کام نہیں ہو رہا، یہ غفلت ہے ہماری، اور آپ کی رائے مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے ابھی تک کہ بھئی یہ ڈویبل ہی نہیں ہے، اس بارڈر کو کسی طرح بھی زیادہ مانیٹر کرنا یا اس کو دیکھیے جی، میں یہ میرے خیال میں اور بہت سارے اقدامات ہیں جو کہ پہلے ہونے چاہیے، اس کے ذریعے ہم، کیونکہ ہمارا مسئلہ دہشت گردی ہے، ہمارا مسئلہ اسمگلنگ ہے، آرگنائز کرائم ہے، جو مجرم ہے، آرگنائز کرائم ہے، اسمگلرز ہیں، وہ عام سرحد کراس کر کے نہیں آتے ہیں۔ جی اچھا، زاہد صاحب کو یہ کمپلیکیٹڈ لگتی ہے بات میں؟ کمپلیکیٹڈ تو مطلب یہ ہے کہ یہ اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے، اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں کر، اس سے کوئی ڈس ایگری نہیں کر رہا۔ یونیورسٹی پہ حملہ کرنے والا تورخم سے آتا ہے، بس اب یہی اور اس پہ آسان ہے، پہاڑی رستے سے آنا مشکل ہے، زیادہ مشکل ہے، جو فوجی پیوٹڈ ہے، تورخم اور چمن، اور وہ نہیں مان رہے نا، وہ یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ وہ اس رستے سے آئے نہیں، وہ بھی نہیں مان رہے۔ جب تک عوام سوال کرنا نہیں شروع ہوگی یہ کام چلتے رہیں گے، عوام نے پریشر بلڈ کرنا ہے۔ جس بھی رستے سے آئے گا، اگر پشاور میں مردان میں اس کے ڈاکومنٹس چیک کیا جائیں گے تو اگر وہ غلط رستے سے آئے گا ادھر، وہ پکڑا جائے گا۔ اب موجودہ صورتحال میں اگر افغان سے آیا ہوا آپ کو بغیر ڈاکومنٹ پتہ ہی نہیں لگتا نا کدھر گھوم گیا، کدھر بستی میں ملا جھولا، کس طرح اس نے قدم بڑھائے اور اپنے ہدف تک پہنچا، یہ مسئلہ ہے۔ ہماری سائڈ سے اسی طرح لوگ بغیر ویزے اور پاسپورٹ کے جا کے کابل اور جلال آباد میں پھرتے ہیں، ان کے لوگ آ کے ادھر پھرتے ہیں۔ ہاں چلیں، اجازت دیجئے، سوال پوچھنا شروع کیجئے، پریشر ڈالیے کہ کل کو اور APS اور 4 سدہ نہ ہوں۔ اجازت دیجئے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔